अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्लाह पाक हम सबको ऐसे ही खुश रखे और हमेशा आबाद रखे और हर बुराई से महफूज रखे, आमीन। कराची शहर में हर बंदे के पास अपनी गाड़ी होती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो रात में लेट नाइट ड्राइव भी करते हैं और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जॉब से लेट नाइट घर आते हैं। और इसी कराची शहर में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो उबर ड्राइव चलाते हैं, जो रात में लेट नाइट काम करते हैं। जो लोग कराची में रहते हैं वो ये बात बखूबी जानते होंगे कि रात के वक्त कराची की कुछ सड़कें ऐसी भी हैं जो जाने के काबिल नहीं हैं, लेकिन जो लोग उबर चलाते हैं उनको मजबूरन अपनी राइड के लिए वहाँ जाना पड़ता है। आप इमेजिन करें कि आप एक उबर ड्राइवर हैं और रात में लेट नाइट गाड़ी चलाते हैं। टाइम तकरीबन 1 से 2 के दरमियान का हो और आपके मोबाइल पे एक राइड आए जो आप एक्सेप्ट कर लें और आप उस राइड को पिक करने के लिए उस जगह पर जाएं जो लोकेशन उसने डाली थी, और उस एरिया में आपके साथ एक ऐसा पुरस्कार वाक़या हो, ऐसा खौफनाक वाक़या हो, इसके बाद आप ये काम ही छोड़ दें। ऐसा ही एक वाक़या हमारे एक भाई हैं कराची से, उन्होंने भेजा है। उनके साथ ये वाक़या पेश आया और उनका कहना यही है कि उस वक्त जो खौफ उन्होंने महसूस किया वो खौफ उन्होंने ज़िंदगी में कभी महसूस नहीं किया। कहानी बहुत खौफनाक होने वाली है। आयतुल कुर्सी पढ़ लें, अल्लाह का नाम ले लें। तो बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। मैं आपको ये स्टोरी उसी की ज़बानी सुनाऊंगा जिसने ये स्टोरी हमें भेजी है। मैं पूरी कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह ताला कि मैं आपको ये स्टोरी वैसे ही सुनाऊं जैसे उसने हमें भेजी है। तो चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। मेरा नाम मोहम्मद हमज़ा है और मैं तकरीबन 2023 में कराची में उबर चलाना शुरू हुआ। मेरी शिफ्ट हमेशा नाइट में हुआ करती थी क्योंकि दिन में मैं दूसरी जॉब किया करता था। लेकिन एक रात मेरी ज़िंदगी में ऐसी भी आई जिसको मैं आज भी अगर याद कर लूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज भी अगर मैं कुरंगी रोड की तरफ गाड़ी ले जाऊँ तो यकीन करें दिल आज भी कांप उठता है। ये वाक़या मेरे साथ 2023 में दिसंबर की सर्द रातों में पेश आया। उस रात तकरीबन 1:45 का वक्त था। मैं कुरंगी 4 नंबर पर एक राइड छोड़कर उसी रोड पर अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहा था। सड़क पर ट्रैफिक ना होने के बराबर था और सर्दी की रात थी तो वैसे ही बहुत सन्नाटा था। उस रोड पर जो थोड़ी बहुत दुकानें हैं वो भी तकरीबन बंद थी। रोड बिल्कुल सन्नाटा था। मैं मस्ती में अपनी गाड़ी ड्राइव करता हुआ जा रहा था कि अचानक मेरे मोबाइल पर नोटिफिकेशन आया। मैंने जब अपना मोबाइल उठाकर देखा तो मेरे पास एक राइड रिक्वेस्ट आई हुई थी। उसका पिक पॉइंट इंडस हॉस्पिटल था जो तकरीबन मेरे रास्ते में ही पड़ना था, और उसका ड्रॉप पॉइंट मलिर मॉडल कॉलोनी था। मैंने वो राइड एक्सेप्ट कर ली। मैं जब इंडस हॉस्पिटल के करीब पहुंचा तो रोड काफ़ी सुनसान था। आधी स्ट्रीट लाइट जल रही थी, आधी बुझी हुई थी। मैं इंडस हॉस्पिटल के करीब पहुंचा तो मैंने देखा कि सड़क के किनारे एक लंबा दुबला पतला आदमी सफ़ेद कपड़ों में खड़ा है, और हैरानगी की बात यह थी कि उसने रात में काला चश्मा लगाया हुआ था। मैंने जाकर गाड़ी उसके पास रोकी। मैंने गाड़ी का शीशा नीचे कर उसको आवाज़ दी, हाँ भाई, मलिर कैंट। उसने हल्का सा हाँ में सर हिलाया और चुपचाप आकर गाड़ी में बैठ गया। ना कोई सलाम, ना कोई दुआ, ना कोई आवाज़।
بس سانس لینے کی ہلکی سی آواز اس کی آ رہی تھی جب وہ گاڑی میں بیٹھا تھا۔ چپ چاپ آ کر وہ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ میں نے اس سے کہا، بھائی سیٹ بیلٹ باندھ لیں، رات کا وقت ہے، میں گاڑی بہت تیز چلاؤں گا، انشاءاللہ آپ کو جلدی پہنچا دوں گا۔ لیکن اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور میں گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔ تھوڑا سا دور جانے کے بعد میں نے اس کو پھر آواز دی، بھائی سیٹ بیلٹ باندھ لیں، میں گاڑی تھوڑا تیز چلاؤں گا۔ لیکن اس نے پھر میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ ایک دم اسٹل اپنی جگہ پر بیٹھا رہا۔ میں نے اس کو مرر سے دیکھا تو ایسا لگا جیسے اس نے میری بات سنی ہی نہیں ہے۔ میں نے اپنی گاڑی کرنگی روڈ پر ڈال دی اور اب میں چپ چاپ ڈرائیو کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے اس سے کیجولی پوچھا، بھائی آپ نے ملیر کینٹ میں جانا کدھر ہے؟ اس نے بہت ہلکی آواز میں مجھے کہا کہ آپ گاڑی چلاتے جاؤ، میں آپ کو بتا دوں گا۔ لیکن جب اس نے مجھے کہا تو اس کی آواز انسانوں جیسی نہیں تھی۔ ایک تو آواز بہت ہلکی تھی، دوسرا آواز ایسی تھی جیسے دو آدمی ایک ساتھ بول رہے ہوں۔ اچانک مجھے تھوڑا سا خوف آیا۔ میں نے گاڑی چلاتے چلاتے اس کو مرر سے دیکھا تو اس کا چہرہ تھوڑا سا جھکا ہوا تھا جیسے سو رہا ہو، لیکن اس کی آواز میرے کانوں کو اب تک چبھ رہی تھی۔ خیر، میں نے چپ رہنا مناسب سمجھا اور میں اپنی گاڑی ڈرائیو کرنے میں مشغول ہو گیا۔ جیسے ہی گاڑی میں نے کلیوم آباد کے پل پر موڑی تو اچانک گاڑی میں دھند ہونے لگی جیسے سردیوں میں ہو جاتی ہے۔ گاڑی کے شیشے بھی دھند کی لپیٹ میں آ گئے، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ باہر کی طرف کا شیشہ دھند کی لپیٹ میں نہیں تھا، اور دوسری عجیب بات یہ تھی کہ گاڑی کے چاروں شیشے بند تھے اور اے سی بھی بند تھا۔ اچانک گاڑی میں اتنی دھند بڑھ جانا مجھے تھوڑا عجیب سا لگا۔ جیسے ہی مجھے یہ چیز فیل ہوئی، میرے دماغ میں اچانک آیا کہ میں پیچھے اپنے پیسنجر کو دیکھوں۔ میں نے مرر کی طرف اپنی نگاہ کی تو مرر سارے اسموک سے بھرا تھا۔ میں نے اسموک اپنے ہاتھ سے صاف کی تو میں نے جو دیکھا وہ دیکھ کر اچانک میرے دل میں ڈر پیدا ہو گیا۔ میں نے مرر صاف کیا اور میں نے پیچھے اپنے پیسنجر کو دیکھا، لیکن مجھے مرر میں صرف ایک وائٹ چیز بیٹھی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ نہ اس کے بال نظر آ رہے تھے، نہ اس کا چہرہ نظر آ رہا تھا، حالانکہ اس کے بال کافی لمبے تھے۔ میں نے اچانک پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ پیسنجر اپنی جگہ ایسے ہی اسٹل بیٹھا ہوا تھا، سر جھکا کر جیسے سو رہا ہو۔ میں نے واپس مرر میں دیکھا، لیکن پھر مجھے وہ نظر نہیں آیا۔ اچانک میری جان پھونک گئی۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ میں چپ چاپ اپنی گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اور اپنے آپ کو سمجھا رہا تھا کہ یہ سب میرا وہم ہے۔ بلوچ کالونی کے انڈر پاس کے نیچے سے جب میں اپنی گاڑی لے کر گزرا تو روشنی تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ اکثر وہاں جب بھی میں گزرتا تھا تو مجھے الگ ہی وائب آتی تھی، لیکن آج مجھے وہاں خوف آ رہا تھا۔ میں نے اپنا خوف دور کرنے کے لیے کانپتی آواز میں دوبارہ پیسنجر سے پوچھا، بھائی آپ کا گھر ملیر کینٹ میں کس طرف ہے؟ پہلے تو میری بات کا اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں تھوڑی دیر رکا، اس کے بعد میں نے اس سے پھر پوچھا کہ بھائی آپ کا گھر ملیر کینٹ میں کس طرف ہے؟ اس نے اچانک جواب دیا کہ میں نے آپ کو کہا نا، آپ چلاتے رہو، میں آپ کو بتا دوں گا۔ لیکن اس بار آواز تھوڑی زیادہ بلند تھی اور آواز بالکل پہلے جیسی تھی، جیسے دو آدمی ایک ساتھ بول رہے ہوں۔ اسٹیئرنگ میرے ہاتھ سے پھسلتے پھسلتے رہ گیا۔ میں نے اچانک اس کو مرر میں دیکھا تو اس کا چہرہ بالکل سیاہ تھا، لمبے بال، اور اس نے آنکھوں سے چشمہ ہٹایا ہوا تھا، اور اس کی آنکھیں بالکل کالی آنکھیں
اور ایک دم اسٹل، بالکل بلنک نہیں کر رہی تھی۔ اس نے میری طرف سے چہرہ موڑا اور اپنا چشمہ واپس پہن لیا۔ مجھے ہلکا سا خوف محسوس ہوا۔ آپ یقین کریں اس وقت میرے دل و دماغ میں بہت سے عجیب عجیب خیالات آ رہے تھے۔ ایک تو رات کا وقت تھا، اور دوسرا اس پیسنجر کی عجیب سی آواز۔ مجھے اچانک دل میں بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں چپ چاپ اپنی ڈرائیونگ پر متوجہ ہو گیا۔ جیسے ہی میں شاہ فیصل کے قریب پہنچا تو میری گاڑی جھٹکے مارنے لگی، جیسے گاڑی میں کوئی خرابی آ جاتی ہے۔ میں گاڑی کا ایکسیلیٹر دے رہا تھا، لیکن گاڑی 40 کی اسپیڈ سے اوپر جا ہی نہیں رہی تھی۔ میں جب اپنی گاڑی کے اوپر فوکس کر رہا تھا تو مجھے محسوس ہوا کہ جو پیچھے پیسنجر بیٹھا ہے وہ ہلکے ہلکے آگے کی طرف جھک رہا ہے۔ میں نے اس کو پیچھے مڑ کے دیکھا تو اس نے اپنا سر آگے والی سیٹ سے لگا لیا تھا۔ میں نے ڈر کے عالم میں اچانک اس سے پوچھا کہ آپ انسان ہی ہو نا؟ مجھے تھوڑا غصہ بھی تھا کہ وہ جیسی حرکتیں کر رہا تھا، میں واقعی بہت ڈر گیا تھا۔ اس نے اچانک بولا، نہیں۔ آپ یقین کریں اس کی وہی ڈبل آواز میرے کانوں میں سیٹی کی طرح چبھی۔ میں اچانک سہم سا گیا۔ خوف اس وقت اتنا تھا کہ آپ کو میں بیان بھی نہیں کر سکتا۔ اچانک اس کی ایک اور آواز گونجی۔ اس نے مجھے کہا کہ تم نے مجھے پک کیا ہے، یا تو تم ہمت والے ہو یا تو تمہاری قسمت خراب ہے۔ اب مجھ سے کچھ بھی سوال نہ کرو، چپ چاپ اپنی گاڑی چلاؤ۔ آپ یقین کریں اے سی بند تھا، لیکن گاڑی میں پھر بھی بہت ٹھنڈ ہو رہی تھی۔ گاڑی کا ٹیمپریچر اچانک لو ہو گیا تھا، اور میرے ماتھے پہ اس لو ٹیمپریچر میں بھی پسینے آ رہے تھے، کیونکہ میں اس قدر ڈر گیا تھا۔ میں ملیر کینٹ کی طرف چڑھائی پر تھا۔ چیک پوسٹ 2 کی لائٹ دور سے نظر آ رہی تھی، اور جیسے جیسے میں ڈرائیو کر رہا تھا ویسے ویسے میرا خوف بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ آپ یقین کریں میں ایک فریز مین کی حالت میں ڈرائیو کر رہا تھا، جیسے ایک سکتا بنا انسان، کیونکہ اس پیسنجر کی حرکتیں ایسی تھیں کہ اتنے سفر کے باوجود بھی مجھے اس سے خوف آنے لگا تھا۔ ظاہر ہے جب سے وہ میری گاڑی میں بیٹھا تھا اس کی باتیں الٹیں، اس کی حرکتیں الٹیں، یہاں تک کہ اب تک مجھے صحیح سے اس کی سانسوں کی آواز بھی نہیں آئی تھی۔ گاڑی کے تمام شیشے بند تھے۔ ظاہر ہے جب کوئی انسان بیٹھتا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی انسانی مومنٹ انسان کو اٹریکٹ کرتی ہے، لیکن مجھے اب تک ایسا کچھ بھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ میں نے اپنے پیسنجر سے کہا، بھائی آگے چیک پوسٹ ہے، میں آپ کو زیادہ آگے نہیں لے جا سکتا، آپ مہربانی کریں آپ یہاں اتر جائیں۔ اس کا سر پہلے کی طرح ہی سیٹ سے لگا ہوا تھا۔ اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میں 2 منٹ تک رکا۔ میں نے پھر سے اس کو کانپتی آواز میں کہا، بھائی میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ یہاں اتر جائیں، میں آپ کو زیادہ آگے نہیں لے جا سکتا، رات کا وقت ہے، مجھے آگے جانے میں ڈر لگتا ہے۔ اس نے اچانک اپنا فیس اٹھایا اور میری طرف کافی غصے سے دیکھا۔ جب میں نے پلٹ کے اس کی شکل دیکھی تو مجھے اس کے چہرے سے لگا کہ شاید واقعی وہ مجھے بہت غصے سے دیکھ رہا ہے۔ آپ یقین کریں غصے میں اس کا چہرہ ایسا تھا کہ خوف کے مارے میری دھڑکنیں تک رک رہی تھی۔ حالانکہ اس نے اب تک کوئی آواز نہیں نکالی تھی، لیکن میرے ساتھ اس ٹائم پہ ماحول ہی ایسا تھا کہ میں اس کی کوئی بھی حرکت اگنور نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس کی ہر حرکت میرے اندر ایک نیا خوف پیدا کر رہی تھی۔ اس نے اچانک اپنا چشمہ اتارا اور بالکل میرے چہرے کے قریب آ گیا، کان کے قریب۔ اچانک میں ڈر کے مارے سامنے کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نے میرے کان میں کہا، آگے روشنی ہے، زیادہ آگے مت جاؤ۔
روشنی میں ہم جل جاتے ہیں۔ آپ یقین کریں میری یہ سن کے جو حالت ہوئی نا، میں اس کو پلٹ کر بھی نہیں دیکھ سکا، اور وہ پھر دوبارہ اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس نے اچانک بہت زور سے آواز نکالی، چپ چاپ گاڑی چلاتے رہو، جب میں بولوں گا جب روک دینا۔ اور اس کی آواز بالکل ویسے ہی تھی جیسے دو انسان ایک ساتھ بول رہے ہوں۔ آپ یقین کریں اس وقت جو میرا حال تھا وہ مجھے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس وقت میں اللہ سے صرف ایک ہی دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ صرف آج بچا لے، یہ مخلوق کیا ہے مجھے کچھ نہیں سمجھ آ رہا، بس مجھے اتنا پتہ ہے کہ یہ چیز انسان نہیں ہے۔ تھوڑی سی دور ڈرائیو کرنے کے بعد اس نے مجھے کہا کہ آگے ایک یو ٹرن آئے گا، وہاں سے یو ٹرن لے کر گاڑی ایک جگہ پر روک دینا۔ میں چپ چاپ گاڑی ڈرائیو کرتا رہا۔ تھوڑی دور کے بعد اس کی پھر آواز آئی، یہاں ایک یو ٹرن ہے، یہاں سے گاڑی موڑ دو۔ میں نے گاڑی موڑی تو اس نے مجھے اشارہ کرا کہ سامنے اس بس سے تھوڑا سا دور گاڑی روک دو۔ میں تھوڑا سا آگے گیا، وہ روڈ بالکل سنسان تھا، دور 2-3 اسٹریٹ لائٹیں چل رہی تھیں، لیکن جس جگہ میں نے اپنی گاڑی روکی تھی وہ بالکل اندھیرا گم علاقہ تھا۔ میں نے گاڑی روکی، میں نے گاڑی روک کر پلٹ کر پیچھے اس کی طرف دیکھا۔ آپ یقین کریں کہ یہ لمحہ میں بالکل نہیں بھول سکتا۔ اس انسان نے صرف گاڑی کے گیٹ کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا اور خود بخود گیٹ کھل گیا۔ اس وقت میری جو حالت تھی، میں نے ڈر کے مارے اپنے ہونٹ اپنے دانتوں میں دبا لیے تھے۔ وہ عالم، وہ منظر ایسا تھا کہ مجھے اپنی روح نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ اس وقت یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ یہ جو بھی چیز ہے یہ انسان نہیں ہے۔ وہ گاڑی سے اترا، لیکن اس کے قدم کی ایک بھی آواز روڈ پر یا میرے کانوں میں نہیں سنائی دی۔ وہ اتر کر سیدھا سیدھا سامنے ایک بس کی طرف چل پڑا، اور میں خوف بڑی نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک بس کی طرف سیدھا سیدھا جا رہا تھا، اور جاتے جاتے اچانک دھواں بن کر غائب ہو گیا۔ آپ یقین کریں یہ خوف، یہ منظر میرے لیے پہلی بار تھا، اور اس روڈ پر میں بالکل اکیلا۔ اتنا کوئی خوف تھا، اس وقت مجھے جتنی عربی آیتیں آتی تھیں میں اپنی زبان پر پڑھنا شروع ہو گیا۔ میں نے اپنی گاڑی سٹارٹ کی، اور اس قدر اس وقت خوف کا عالم تھا کہ مجھے صرف اس جگہ سے نکلنا تھا۔ میں نے ایکسیلیٹر پر پیر رکھا اور بہت اسپیڈ میں اپنی گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔ جیسے ہی میں اس بس کے پاس سے گزر رہا تھا، میری نظر بے ساختہ اس بس کی طرف پڑی۔ آپ یقین کریں وہ انسان اس بس کے اندر سے مجھے ہنستے ہوئے گھور رہا تھا، اور اس کی آنکھیں بالکل کوئلے جیسی، جیسے کوئی شعلہ بھڑک رہا ہو۔ میں آگے کی طرف نکل گیا۔ میں نے گاڑی اندر دھند ڈرائیو کرنا شروع کر دی۔ میں بھگاتا ہوا اس روڈ سے نکلا۔ جب میں اس روڈ سے نکلا اور تھوڑے روشنی والے علاقے میں آیا تو میں نے محسوس کیا کہ میری گاڑی میں بہت عجیب سی اسمیل آ رہی ہے، اتنی گندی اسمیل کہ مجھے اپکائی سی آنے لگ گئی تھی۔ اس وقت مجھے اپنا گھر پہنچنا بھی مشکل لگ رہا تھا، کیونکہ میرے ہاتھ پیر ہی اتنے کانپ رہے تھے۔ ڈر کا عالم میرے ذہن میں، میرے دل میں بہت بیٹھ گیا تھا۔ اللہ اللہ کر کے میں اپنے گھر پہ پہنچا۔ تقریباً 1 ہفتے تک میں بخار میں پڑا رہا۔ مجھے وہی خیالات آتے تھے جیسے میں ڈرائیو کر رہا ہوں اور وہی شخص میرے پیچھے بیٹھا ہے۔ میں اکثر راتوں کو یہی سوچتا تھا کہ اللہ نے مجھے بچا لیا، اگر وہ شخص میرے ساتھ کچھ کر دیتا، وہ کیا چیز تھی اور کیا کیا کر سکتی تھی، مجھے یا آپ کو اس چیز کا بالکل بھی نہیں اندازہ۔ میرا آپ کو یہ سٹوری سنانے کا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ رات میں اگر کوئی شخص اوبر یا ان ڈرائیو چلاتا ہے، اوبر تو خیر اب بند ہو چکی ہے، لیکن اگر کوئی بھی آن لائن ایپ اگر آپ چلاتے ہیں رات کے وقت،
کوئی ڈرائیونگ کا کام کرتے ہیں اور آپ کو کوئی ایسا آرڈر آتا ہے یا کوئی ایسی رائڈ آتی ہے کہ آپ کو کسی سنسان علاقے میں جانا پڑے، تو مہربانی کریں جان کا رسک نہ لیں۔ ہر کسی کی قسمت اچھی نہیں ہوتی، یہ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ آپ کے ساتھ لگ کر آپ کے گھر تک آ جاتی ہیں، اور یہ چیزیں جان کو کافی زیادہ نقصان پہنچاتی ہیں۔ آپ سب میرے لیے دعا کیجئے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے اور اللہ تعالیٰ ہر کسی کو ان چیزوں سے محفوظ رکھے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ایک خوفناک اور پراسرار کہانی۔ یہ کہانی ہمارے لیے سبق ہے، جو لوگ رات میں لیٹ نائٹ گھر جاتے ہیں یا لیٹ نائٹ ایسے پراسرار ایریا کا سفر کرتے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے سبق ہے کہ ان چیزوں سے مہربانی کریں، احتیاط کریں۔ اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی تو اس سٹوری کو لائک ضرور کریے گا اور اپنے فرینڈ اور فیملی سرکل میں ضرور شیئر کریے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا۔ اور اگر آپ کے پاس بھی ایسے ہی کوئی پراسرار اور خوفناک سٹوری ہے تو ڈسکرپشن میں دیے گئے ای میل ایڈریس یا واٹس ایپ نمبر پر ہمیں شیئر کر دیں، ہم آپ کی سٹوری آپ کے نام کے کریڈٹ کے ساتھ ہی اپنے چینل پر چلا دیں گے۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری میں، اللہ حافظ۔